नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली रब्बी यस्सिर व ला तुअस्सिर व तम्मिम बिल खैर व बिका नस्तईन या फ़त्ताह अल्लाहुम्मा फ़क़ीहना फ़िद्दीन। आयत नंबर 30 से सूरह क़ाफ। इसमें हम देख रहे हैं कसरत से आखिरत का जिक्र, और इसमें कि किस तरह लोग अल्लाह ताला के सामने झगड़ा करेंगे, शैतान और इंसान अल्लाह ताला के सामने झगड़ा करेंगे कि इसने मुझे वर्गलाया था। तो अल्लाह ताला क्या कह रहे हैं कि मेरे सामने झगड़ा मत करो और आज किसी पर भी जुल्म नहीं किया जाएगा। आयत नंबर 30 में यौमा, जिस दिन नकूलू, हम कहेंगे, ली जहन्नमा, जहन्नम से, हल, क्या, इमलाती, तू भर गई, व तकूलू, वो कहेगी, हल, क्या है, मिम, मजीद, कुछ एक्स्ट्रा, मजीद। अब यहाँ पर इमलाती है, मीम लाम अलिफ इसके रूट लेटर्स हैं। इमतला, इमतलाती है तो इसका फेले माजी भी ये इमतला, यमतलिउ, इमतली से बना है, तो ये इमतलाअत था, और आगे मिलाने के लिए यहाँ पर जेर आया, तो क्योंकि ये माजी फीमेल माजी का सीगा है, ता के ऊपर जज़म होता है, क्योंकि माजी के किसी भी सीगे में ता के नीचे जेर नहीं आता है ना, तो ता के नीचे जेर यहाँ पर है तो पढ़ने के लिए। क्या, इमतलाअत, तू भर गई, व तकूलू, तो वो कहेगी, और वो कहेगी, क्या कुछ एक्स्ट्रा है, क्या कुछ मजीद है। अब यहाँ पर अल्लाह ताला, क्योंकि जहन्नम का वादा है, जहन्नम, क्योंकि क़यामत के दिन अल्लाह ताला जो है सारे पर्दे हटा देंगे, तो और क़यामत के दिन जो है सब कुछ जाहिर हो जाएगा, जहन्नम भी जो है क़यामत के दिन जाहिर हो जाएगी। तो उसमें जो है, जैसे सही बुखारी में आता है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जहन्नम में गुनहगार डाले जाएंगे और वो ज्यादती तलब करती रहेगी, यानी वो कहेगी और है, यहाँ तक कि अल्लाह ताला अपना कदम उसमें रखेगा, बस वो कहेगी बस बस। मसनद अहमद में आता है कि उस वक्त ये सिमट जाएगी और कहेगी, तेरी इज्जत और करम की कसम, बस बस। और जन्नत में जगह बच जाएगी, यहाँ तक कि एक मखलूक को पैदा करके अल्लाह ताला उसको उस जगह को आबाद करेगा। तो इस तरह जो है, यानी जन्नत और जहन्नम का यहाँ पर, अब इस आगे देखें कि आयत नंबर 31 में देखें, व उज़लिफत, और करीब लाई जाएगी, माजी मजहूल है ये, जा लाम फा इसके रूट लेटर्स है, अज़लफा, युज़लिफु, अज़लिफ, तो उज़लिफत, करीब लाई जाएगी, फीमेल का सीगा। अल जन्नतु, जन्नत, लिल मुत्तकीना, मुत्तकियों के लिए, गैर बईद, कुछ दूर नहीं होगी, यानी जन्नत जो है वो करीब ला दी जाएगी और वो दूर नहीं होगी। तो जन्नत के पास नहीं जाना पड़ेगा, बल्कि जन्नत को अल्लाह ताला करीब कर देंगे। हजरत अबू हुरैरा कहते हैं, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जन्नत और दोजख आपस में झगड़ने लगे। दोजख ने कहा, मुझ में वो लोग आएंगे जो मुतकब्बिर हैं और जाबिर हैं। जन्नत कहेगी, मुझ में तो कमजोर और नातवा किस्म के लोग दाखिल होंगे। अल्लाह ने जन्नत से फरमाया, तू मेरी रहमत है, मैं तेरी वजह से अपने जिन बंदों पर चाहूंगा रहमत करूंगा। दोजख, तू मेरा अजाब है, मैं तेरी वजह से जिन बंदों को चाहूंगा अजाब दूंगा, और उनमें से हर एक को भर दूंगा। दोजख दोजख तो किसी तरह नहीं भरेगी, यहाँ तक कि अल्लाह ताला अपना पाँव उस पर रख देगा, तब वो कहेगी बस बस, फिर वो सिमट जाएगी, और अल्लाह ताला अपनी किसी मखलूक पर जुल्म नहीं करेगा। और रही जन्नत, तो उसे भरने के लिए अल्लाह ताला और मखलूक पैदा कर देंगे। और फिर मसनद अबू याला में है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, अल्लाह ताला मुझे अपनी जात क़यामत के दिन दिखाएगा, मैं सजदे में गिरूंगा, अल्लाह ताला उससे खुश होगा, फिर मैं खुदाए ताला की ऐसी तारीफ करूंगा कि उससे वो खुश हो जाएगा, फिर मुझे शिफात की इजाजत दी जाएगी, फिर मेरी उम्मत जहन्नम के ऊपर के पुल से गुजरने लगेगी, बस
تو نگاہ تیزی سے، بس کچھ تو نگاہ کی تیزی کے ساتھ گزر جائیں گے، بعض تیر کی طرح پار ہو جائیں گے، بعض تیز گھوڑوں کی طرح، تیز گھوڑوں سے بھی زیادہ تیزی سے پار کر جائیں گے، یہاں تک کہ ایک شخص گھٹنوں سے چلتا ہوا گزر جائے گا، اور یہ مطابق اعمال ہوگا۔ جہنم زیادتی طلب کرتی رہے گی، یعنی اور مانگتی رہے گی، یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ اپنا قدم اس پر رکھے گا، بس یہ سمٹ جائے گی اور کہے گی بس بس، میں پر ہوں اب، اور پھر میں حوض میں ہوں گا، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کہوں گے حوض میں ہوں گے۔ لوگوں نے کہا حوض کیا ہے؟ فرمایا خدا کی قسم اس کا پانی دودھ سے زیادہ سفید ہے، شہد سے زیادہ میٹھا ہے، برف سے زیادہ ٹھنڈا ہے، مشک سے زیادہ خوشبودار ہے، اس پر برتر آسمان کے ستاروں سے زیادہ ہے، جسے اس کا پانی مل گیا وہ کبھی پیاسا نہیں ہوگا، اور جو اس سے محروم رہ گیا اسے کہیں ایسا پانی نہیں ملے گا جو اسے سیراب ہو سکے۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ وہ کہے گی کیا مجھ میں کوئی مکان ہے کہ مجھ میں زیادتی کی جائے؟ حضرت اکرمہ فرماتے ہیں وہ کہے گی کیا مجھ میں ایک کے بھی آنے کی جگہ ہے؟ میں بھر گئی۔ اور پھر اللہ تعالیٰ کیا فرما رہے ہیں کہ جنت کو قریب کر دیا جائے گا، یعنی قیامت کے دن جو دور نہیں ہے اس کے لیے جس کا آنا یقینی ہے۔ تو اب دیکھیں کہ متقیوں کے سامنے، یعنی کہ متقیوں کو وہاں تک لے جایا نہیں جائے گا، جبکہ جہنم تک کیا ہوگا؟ جہنم تک مشرکین ہوں گے، کافرین ہوں گے، اللہ تعالیٰ کے نافرمان ہوں گے، ان کو ہکاتے ہوئے وہاں تک لے جایا جائے گا۔ لیکن جنت کو جس کو جنت میں جانا ہے اس کے لیے جنت کو قریب کر دیا جائے گا۔ ہاذا یہ ہے، اور پھر کیا کہا جائے گا؟ ہاذا یہ ہے ما جو توعدون، تم وعدہ کیے جاتے تھے، لکل اواب، ہر بہت رجوع کرنے والے، اواب بہت رجوع کرنے والا، یعنی کثرت سے ذکر کرنے والا، تنہائی میں اللہ تعالیٰ کو یاد کرنے والا، گڑ گڑانے والا، اور ہر قسم کے حالات میں اللہ تعالیٰ کے سامنے جھکنے والا، اس کو کہتے ہیں اواب۔ اور حفیظ بہت حفاظت کرنے والا، نگہداشت کرنے والا، یعنی اللہ تعالیٰ سے کیے ہوئے وعدوں کی، بندوں سے کیے ہوئے وعدوں کی حفاظت کرنے والا، اپنے فرائض کی حفاظت کرنے والا، حدود اللہ کی حفاظت کرنے والا، اسکل اور وقت کی حفاظت کرنے والا، اپنے آپ کی حفاظت، یعنی اپنے آپ کو کہیں بھی ضائع نہ کرنے والا، اپنے آپ کی حفاظت کرنے والا کہ میں ویسٹ نہیں ہوں، میں برباد نہیں ہوں، میں کانشیس ہوں، ہے نا؟ جیسے کہ سورہ مومن میں آتا ہے، سورہ مومن میں جو اخلاق بتائے گئے ہیں ویسا اخلاق، اس کو کیا کہتے ہیں؟ حفیظ، بہت حفاظت کرنے والا۔ تو جنت قریب کر دی جائے گی، اور کیا کہا جائے گا کہ یہ ہے وہ جنت جس سے وعدہ کیا گیا تھا ہر اواب اور حفیظ سے، حفاظت کرنے والے، رجوع کرنے والے سے، جس سے وعدہ کیا گیا تھا۔ من جو، خشیہ ڈرا، خشیہ یخشا سے، جو خشیہ ڈر گیا، رحمان سے، بالغیب بن دیکھے، وجاء اور وہ لایا، بقلب دل، منیب رجوع کرنے والا، انابا یونیبو سے، منیب رجوع کرنے والا، یعنی اللہ تعالیٰ کی طرف، جس کا دل اللہ تعالیٰ کی طرف جھکا ہوا ہو، جس کا دل منیب ہو، رجوع کرنے والا ہو، اللہ کی طرف رجوع کرنے والا، اس کا اطاعت گزار دل، ہے نا؟ شرک سے پاک دل، ہم پڑھ چکے ہیں قلب سلیم کیا ہوتا ہے، سلامتی والا دل، اور یہاں پر کیا ہے؟ رجوع کرنے والا دل جس نے ہر حال میں اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کیا ہو۔ تو وہ یعنی ان لوگوں کی صفت بتائی گئی ہے یہاں پر جن لوگوں کو ڈالا جائے گا کہاں؟ جہنم میں۔ کس کو؟ اواب کو، حفیظ، حفاظت کرنے والے کو، اور جو لایا ہو دل رجوع کرنے والا، ہے نا؟ اچھا، اواب جو ہے نا وہ کہتے ہیں اس شخص کو جو نافرمانیاں چھوڑ کر اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع کر لے، جو گناہ میں پڑ جاتا ہے مگر وہ واپس آ جاتا ہے، کیونکہ رجوع کے معنی ہوتے ہیں واپس لوٹانا۔ اور ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ یہ وہ ہے جو تسبیح پڑھتا ہے، اور اللہ اس قول سے، یعنی وہ اللہ کے اس قول سے لیا گیا، یا جبالو اوبی معہ والطیر، یعنی آیا نا قرآن میں اے پہاڑوں اللہ کے ساتھ تسبیح کو دہراؤ، اور پرندے بھی، تو وہاں پر اوبی والا لفظ آیا۔ تو اواب کثرت سے ذکر کرنے کو، کثرت سے تسبیح کرنے کو بھی کہا جاتا ہے نا؟ اور تنہائیوں میں جو اللہ تعالیٰ کا ذکر کرے، اکیلے میں اللہ تعالیٰ کو یاد کرے، اپنے گناہوں کو یاد کر کے توبہ کرے،
उबैद कहते हैं अव्वाब वो बंदा है जो किसी मजलिस में बैठता है तो उसमें अल्लाह से इस्तगफार करता रहता है। इसी तरह अव्वाब वो है जो मजलिस से उठते हुए खात्मा मजलिस की दुआ करता है, सुब्हानकल्लाहुम्मा व बिहम्दिका अशहदु अन ला इलाहा इल्ला अंता अस्तगफिरुका व अतूबु इलैक। है ना, पाक है वो अल्लाह, अपनी हम्द के साथ, अल्लाह मैं तुझसे अपने गुनाहों की माफी मांगता हूँ जो मैंने अपनी इस मजलिस में की है। और अव्वाब से अवाबीन की नमाज भी है। ठीक है, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया अव्वाब के सिवा कोई चाश्त की नमाज की हिफाजत नहीं करता, और ये अवाबीन की नमाज है, यानी 4 रकत सूरज निकलने के 15 मिनट बाद से लेकर सूरज ढलने के 15 मिनट तक अगर आप नमाज पढ़ते हैं। अव्वल में पढ़ते हैं तो इशराक कहलाती है, धूप निकलने पर तेज होने पर पढ़ें तो चाश कहलाती है, सलातुद दुहा भी इसी को कहते हैं। तो जो अवाबीन होते हैं तो वो इस नमाज को सलातु अवाबीन की हिफाजत करते हैं। ठीक है, फिर देखें आयत नंबर 34, उदखुलूहा, उनसे क्या कहा जाएगा, यानी जो मुनीब वाला दिल लाए, रुजू वाला दिल लाए, उनसे क्या कहा जाएगा कि दाखिल हो जाओ बिसलामिन, सलामती के साथ, जालिका ये है यौमुल खुलूद, दिन हमेशगी का, यानी ये हमेशगी का दिन है, इसमें तुम दाखिल हो जाओ, यानी इस जन्नत में तुम दाखिल हो जाओ। लहुम उनके लिए होगा माँ जो यशाऊना वो सब चाहेंगे, शाआ यशाऊ से, यशाऊना जो वो चाहेंगे, फीहा उसमें, वलदैना और हमारे पास है, मजीदुन मजीद यानी एक्स्ट्रा, उनके लिए वो होगा जो वो चाहेंगे और हमारे पास एक्स्ट्रा है। एक्स्ट्रा क्या है, मजीद क्या है? अहले जन्नत को जब जब हर वो चीज मिल जाएगी जिसमें वो तमन्ना करेंगे तो फिर उसके बाद अल्लाह ताला उन्हें अपना दीदार कराएंगे। अल्लाह ताला अहले जन्नत से फरमाएगा, ए अहले जन्नत, वो कहेंगे ए हमारे परवरदिगार, हम हाजिर हैं, तेरी खिदमत के लिए मुंतजिर हैं, भलाई तेरे दोनों हाथों में है। अल्लाह ताला कहेंगे अब तुम खुश हो? वो जवाब देंगे परवरदिगार हम क्यों ना खुश हों, तूने हमें वो कुछ अता फरमा दिया जो अपनी मखलूक में से किसी और को अता नहीं किया। उस वक्त अल्लाह ताला कहेगा क्या मैं तुम्हें अपनी नेमत अता ना करूं जो उन सब नेमतों से बढ़कर है, यानी जन्नत की जो नेमतें हैं। जन्नती पूछेंगे परवरदिगार इनसे बढ़कर भी क्या कोई नेमत हो सकती है? अल्लाह ताला फरमाएगा मैं तुम पर अपनी रजामंदी उतारता हूँ, इसके बाद मैं कभी तुमसे नाराज नहीं होऊंगा। तो सबसे बड़ी चीज, मजीद चीज क्या है? अल्लाह ताला की रजामंदी। और कुछ रिवायतों में आता है क्या है? अल्लाह ताला का दीदार। अल्लाह ताला अपना दीदार करेंगे, करवाएंगे, और क्या कहेंगे कि ये है मजीद यानी एक्स्ट्रा। हदीस में कहता है कि अहले जन्नत को जन्नत में हर वो चीज मिलेगी जिसमें वो ख्वाहिश करेंगे, यानी फौरन तैयार मिलेगी, और देर और इंतजार की जहमत उनको ना उठानी पड़ेगी। है ना, जैसे आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया जन्नत में अगर किसी शख्स को औलाद की ख्वाहिश होगी, किसी औरत को अगर औलाद की भी ख्वाहिश होगी तो हमल और डिलीवरी और बच्चे का बढ़ना ये सब कुछ एक साथ हो जाएगा, फौरन बच्चा मिल जाएगा और वो उसका अपना बच्चा होगा। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं तुम्हारा जी जिस परिंदे को खाने को चाहेगा वो उसी वक्त भुना भुनाया मौजूद हो जाएगा। मसनद अहमद की हदीस में आता है अगर जन्नती औलाद चाहेंगे तो एक ही साथ यानी एक ही घड़ी में हमल और बच्चा और बच्चे की जवानी सब हो जाएगा। और फिर हजरत अनस बिन मालिक फरमाते हैं हर जुमे के दिन उन्हें दीदारे बारी ताला होगा, यानी हर जुमे को जन्नती जो है अल्लाह ताला का चेहरा देखेंगे। यही क्या है? मजीद है, ये एक्स्ट्रा है। इसी का मतलब है मजीद। मसनद शाफी में है कि हजरत जिब्रील अलैहिस्सलाम एक सफेद आईना लेकर यानी वाइट आईना लेकर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आए जिसके बीचों बीच एक नुक्ता था। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पूछा ये क्या है? फरमाया ये जुमे का दिन है जो खास आपको और आपकी उम्मत को बतौर फजीलत अता फरमाया गया। सब लोग इसमें तुम्हारे पीछे हैं, यहूद भी नसारा भी, तुम्हारे लिए इसमें बहुत कुछ खैर और बरकत है। इसमें एक ऐसी साथ है, एक ऐसी घड़ी है कि इस वक्त अल्लाह ताला से जो मांगा जाएगा वो मिल जाता है। हमारे यहाँ उसका नाम यौमुल मजीद है।
آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا یہ کیا ہے؟ فرمایا تیرے رب نے جنت الفردوس میں ایک بہت بڑا میدان، کشادہ میدان بنایا جس میں مشک کے ٹیلے ہیں۔ جمعے کے دن اللہ تعالیٰ جن جن فرشتوں کو چاہے اتارتا ہے، اس کے ارد گرد نوری ممبر ہوتے ہیں جن پر انبیاء کرام بیٹھے ہوئے ہوتے ہیں۔ یہ ممبر سونے کے ہیں جس پر جڑاؤ جڑے ہوئے ہیں، یعنی جو کہ اس سے زیوروں سے سجے ہوئے ہیں۔ شہداء اور صدیق لوگ ان کے پیچھے ان کی مشق کی ٹیلوں پر ہوں گے۔ اللہ عز و جل فرمائے گا میں نے اپنا وعدہ تم سے سچا کیا، اب مجھ سے جو چاہو مانگو۔ یہ سب کہیں گے ہمیں تیری خوشی اور رضامندی مطلوب ہے۔ اللہ فرمائے گا یہ تو میں تمہیں دے چکا، میں تم سے راضی ہو گیا، اس کے سوا تم جو چاہو گے پاؤ گے، اور میرے پاس اور زیادہ ہے۔ بس یہ لوگ جمعے کی خواہش مند رہیں گے کیونکہ انہیں بہت سی نعمتیں اس دن ملتی ہیں۔ یہی دن ہے جس دن تمہارا رب عرش پر استوا ہوا، اسی دن حضرت آدم پیدا کیے گئے، اسی دن قیامت آئے گی۔ مسند احمد میں ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جنتی 70 سال تک ایک ہی طرف متوجہ بیٹھا رہے گا، پھر ایک حور آئے گی جو اس کے کندھے پر ہاتھ رکھ کر اسے اپنی طرف متوجہ کرے گی، اور وہ اتنی خوبصورت ہوگی کہ اس کے رخسار یعنی اس کے گال پر رخسار میں اسے اپنی شکل اس طرح نظر آئے گی جیسے کلیئر آئینے میں ہوتی ہے۔ وہ زیورات پہنے ہوئے ہوگی، اس میں کا ایک ایک ادنا موتی یعنی جو سب سے کمتر موتی ہوگا، اس کی جوت سے یعنی اس کی لائٹ سے ساری دنیا منور ہو جائے گی۔ وہ سلام کرے گی، یہ جواب دے کر پوچھے گا تم کون ہو؟ وہ کہے گی میں ہوں جسے قرآن میں مزید کہا گیا تھا۔ ٹھیک ہے اور پھر اس پر 70 ہلے ہوں گے یعنی کپڑے یا کنگن، لیکن جس کی خوبصورتی اور چمک دھمک اور صفائی کی وجہ سے باہر ہی سے اس کی پنڈلی یہاں تک کہ گودا نظر آئے گا، اور اس پر تاج ہوگا، اس کے سر پر تاج ہوگا جس کا ادنا موتی مشرق اور مغرب کو روشن کرنے کے لیے کافی ہے۔ یعنی مزید بہت کچھ آیا ہے، کثیر حوض کوثر کے لیے بھی مزید آتا ہے۔ بہرحال یہاں پر اللہ تعالیٰ کا دیدار ہے کہ ان کے لیے ہمارے پاس کچھ مزید ہے۔ آیت نمبر 36 وَكَمْ اور کتنی ہی اہلکنا ہلاک کر دی ہم نے، اہلکا یہلکو سے اہلکنا کتنی ہی ہلاک کر دی ہم نے، قبلہم ان سے پہلے، من قرن بستیاں امتیں، ہم وہ اشدو زیادہ تھی شدید تھی، منہم ان سے بطشن پکڑ میں، فنقبو تو انہوں نے چھان مارا، یعنی زمین کو کھودا یا ڈیولپمنٹ کیا، اس کے لیے یہاں پر آیا ہے، تو انہوں نے چھان مارا، ایکسپلور کرنے کے لیے آیا، بیسیکلی ایکسپلور کرنا۔ نقبا ینقبو نقب، نقب بھی اسی سے آتا ہے نا، نقب لگانا اردو میں استعمال ہوتا ہے۔ انہوں نے چھان مارا تھا فی البلاد شہروں کو، ملکوں کو، حل کیا ہے، من محیص کوئی بچنے کی جگہ، محیص کوئی ٹھکانہ، کوئی بھاگنے کی جگہ، پلیس آف اسکیپ نہیں، نو۔ تو اللہ تعالیٰ کیا کہہ رہے کہ دھیان دو کہ کتنی ہی بستیاں جو ہیں تم سے پہلے گزر چکی، کتنی ہی بستیوں کو ہم نے ہلاک کر دیا۔ انہوں نے ہر چیز چھان ماری تھی، یعنی وہ بہت زیادہ طاقتور تھی، بہت تعداد میں بھی اور طاقت میں بھی اور مال میں بھی اور اولاد میں بھی بہت زیادہ طاقتور تھی، جنہوں نے شہروں میں اپنی یادگاریں چھوڑ دیں، زمین میں خوب فساد کیا، لمبے لمبے سفر کیا کرتے تھے اور بہت کچھ کیا کرتے تھے، لیکن اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کی تو اللہ تعالیٰ کا عذاب دیکھو کیسے پکڑ تھا، کیسا سخت تھا اور اللہ تعالیٰ کی پکڑ کہ کوئی بھی اللہ تعالیٰ کی پکڑ سے بچ نہیں پایا۔ اور کیا ہے کوئی بھاگنے کی جگہ، کوئی جائے پناہ، یعنی بچ پائے وہ نہیں بچ پائے۔ ان فی ذالک اس میں، بے شک اس میں، لذکرا ضرور ہی نصیحت ہے، لا لگے نا، ضرور ہی نصیحت ہے، لمن اس کے لیے جو کانا ہو، لہو اس کے لیے، قلب دل، او یا القا وہ لگائے، القا یلقی سے، سمع کان، یا القا یلقی ڈالنے کے لیے آتا ہے یعنی کان لگانا یا ڈالنا، دھیان دینا، القا وہ لگائے، سمع کان، وہوا اور وہ شہید حاضر ہو۔ تو یہاں پر کیا ہے کہ
غور کرو اپنے پرانے حالات پر، اپنی ہسٹری پر غور کرو، کیونکہ ابھی فیوچر کی بات ہو رہی تھی، اب ہسٹری کی بات آ رہی ہے کہ ہسٹری پر غور کرو، اپنی تاریخ پر غور کرو کہ کون ہے، کس کس جن جن جو جو برباد ہو گئے، تباہ ہو گئے، انہوں نے کتنا کچھ چھوڑا، یعنی وہ کتنے ڈیولپڈ تھے اور ان کے پاس طاقت اور مال اور دولت اور اولاد ہر چیز تھی، لیکن اللہ تعالیٰ کے ناشکرے تھے، نافرمان تھے، تو اس کی وجہ سے عذاب ان کے اوپر آیا، کوئی چیز نہیں بچی، کوئی ٹھکانہ نہیں بچا ان کے پاس، کہ کوئی ایسا ٹھکانہ نہیں تھا جس سے وہ چھپ جاتے اور اللہ تعالیٰ کے عذاب سے بچ پاتے۔ اس کے اندر نصیحت ہے، اور کس کے لیے نصیحت ہے؟ جس کے پاس دل ہو، سمجھنے والا دل ہو، سننے والی کان ہو۔ اب یہاں سے دو باتیں پتہ چلتی ہیں کہ نصیحت کے لیے دو باتوں کا ضروری ہے، یعنی اگر ہمیں نصیحت چاہیے تو اس کے لیے دو چیزوں کا ہونا بہت ضروری ہے۔ ایک تو یہ کہ غور اور فکر کرنا، کیونکہ غور اور فکر کرتا ہے انسان، دل کی بات ہو رہی ہے، اور پھر توجہ سے سننا، سنیں گے نہیں تو غور اور فکر بھی نہیں کر سکتے، توجہ سے سننا بہت ضروری ہے، اور اس کے بعد بات دل تک پہنچتی ہے۔ تو یہ اگر ہمیں نصیحتیں چاہیے، اگر ہمیں صحیح راستے پر آنا ہے، تو یہ دو چیزوں کا ہونا بہت ضروری ہے۔ وَلَقَدْ، اور در حقیقت، خلقنا، ہم نے پیدا کیا، السماوات، آسمانوں کو، والارض، اور زمین کو، وما، اور جو بینہما، ان دونوں کے درمیان ہے، فی ستۃ ایام، 6 دنوں میں، وما، اور نہیں، مسنا، چھوا ہمیں، مسا یا مسو سے، مسنا نہیں، ٹچ کرنے کے لیے آتا ہے، نہیں چھوا ہمیں، من لغوب، کسی تھکاوٹ نے، لغوب کسی تھکاوٹ میں، یعنی اللہ تعالیٰ نے اتنے آسمان اور زمین پیدا کر دیے، سب کچھ اس کے اندر ہے، وہ اللہ تعالیٰ نے پیدا کیا، اللہ تعالیٰ کو تھکان تک محسوس نہیں ہوئی، یعنی کسی تھکاوٹ نے اللہ تعالیٰ کو چھوا تک نہیں، تھک جانا تو دور کی بات ہے، تھکاوٹ قریب بھی نہیں آئی۔ اور یہ کس چیز کو اللہ تعالیٰ کنڈیم کر رہے ہیں یہاں پر، کہ وہ کہتے تھے نا کہ مرنے کے بعد ہم کیسے زندہ ہوں گے، یعنی اللہ تعالیٰ مردوں کو زندہ کر سکتا ہے، یعنی جب ہم مر جائیں گے، مر کے ریزہ ریزہ ہو جائیں گے، اور ہم جو ہے چورا چورا ہو جائیں گے، ہم دوبارہ پیدا ہوں گے، ایسا کیسے ہو سکتا ہے؟ ایسا ہو ہی نہیں سکتا، یہ پاسبل ہی نہیں ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں آسمان اور زمین کو دیکھو، اس کا بنانا کتنا مشکل تھا، تمہاری پیدائش سے زیادہ مشکل آسمان اور زمین کی پیدائش ہے، یہ قرآن میں ہم پڑھ چکے ہیں، یعنی تمہارا بنانا تو پھر بھی آسان ہے، آسمان اور زمین کی پیدائش تم سے زیادہ مشکل ہے، لیکن اس کو کرتے ہوئے بھی اللہ تعالیٰ کے پاس تھکاوٹ تک نہیں آئی، تو تمہارا زندہ کرنا کہاں سے مشکل ہو گیا؟ فصبر، تو صبر کیجیے، صبرا یصبرو، اصبر، صبر کیجیے، الا، اوپر، ماں، اس کے، جو یقولون، وہ سب کہتے ہیں، قالا، یقولو سے، وسبیح، اور تسبیح کیجیے، سبحا یسبح سے، سبیح، تسبیح کیجیے، بحمد ربی کا، اپنے رب کی تعریف کے ساتھ، قبلہ، پہلے، طلوعی، طلوع ہونے سے، شمسی، سورج کے، یعنی سورج کے طلوع ہونے سے پہلے، سن رائز سے پہلے، وقبلہ، اور پہلے، الغروب، غروب ہونے سے، سن سیٹ سے۔ تو اب دیکھیں کہ تسبیح، یہاں پر دو تسبیح کا ذکر آیا، ایک تو فجر کے ٹائم، اور ایک کس کے ٹائم؟ عصر کے ٹائم۔ تو جو ہم اذکار کرتے ہیں، تسبیح کرتے ہیں، تو یہی دو اوقات ہیں اس کے۔ تو اب یہاں پر اللہ تعالیٰ کیا کہہ رہے ہیں کہ یہ لوگ آپ کو جھٹلا رہے ہیں، انکار کر رہے ہیں، کوئی بات نہیں، سنیں اور صبر سے سنتے رہو، انہیں مہلت دو، انہیں چھوڑ دو، اور سورج نکلنے سے پہلے اور ڈوبنے سے پہلے اور رات کو اللہ تعالیٰ کی پاکی اور تعریف بیان کیا کرو۔ رات کو آیت نمبر 40 دیکھیں، وَمِنَ اللَّيْلِ، اور رات میں، فَسَبِّحُ، تو تسبیح کیجیے اس کی، فا مطلب تو، سبحا یسبح، سبح فعل امر، تسبیح کیجیے ہو اس کی، وَأَدْبَارَ، اور بعد، سجود، سجدوں کے، اور سجدوں کے بعد، لکھ لیجئے اس کو کہ کب کب ہمیں تسبیح کرنی ہے، اور سجدوں کے بعد۔ اب کیا ہے کہ یعنی اب یہاں پر دیکھیں کیوں آیا ایک دم سے، یعنی سنتے رہو، آپ وہ سنا رہے ہیں، کوئی بات نہیں، اگنور کرو، اور اللہ تعالیٰ کی تسبیح بیان کرو۔ تو گویا اس کا مطلب کہ اگر کوئی ہمیں تکلیف پہنچا رہا ہے، کوئی ہمیں پریشان کر رہا ہے، اس پر صبر کر کے اللہ تعالیٰ کی تسبیح کرو، تو اس سے کیا ہوتا ہے؟ ہمت آتی ہے، درجات بلند ہوتے ہیں، صبر آتا ہے، استقامت آتی ہے، اور ہم نا جو پھٹنے کو ہم ہر وقت تیار رہتے ہیں، اس میں ہمیں سکون ملتا ہے، پھٹنے کو تیار نہیں رہتے پھر ہم۔
کاؤنٹ ڈاؤن ہوتے چلے جاتے ہیں. تسبیح ہمیں ہر بہت بہت جگہوں پر ہمیں ہماری حفاظت کرتی ہے، اس لیے بار 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 تسبیح آیا. تو تسبیح ہمیں جو چیز ہمیں دکھتی ہے اس سے بھی حفاظت کرتی ہے، اور جو چیز ہمیں نہیں دکھتی اس سے بھی ہماری حفاظت کرتی ہے. تو یہاں پر اللہ تعالیٰ کیا کرے، انہیں مہلت دو، اگنور کرو، اور آپ کا کام کیا ہے کہ آپ تسبیح کرو سورج نکلنے سے پہلے، ڈوبنے سے پہلے، رات کو اللہ تعالیٰ کی پاکی بیان کرو. تہجد کے وقت مراد ہے یہاں پر معراج سے پہلے صبح کی اور عصر کی نماز فرض تھی. آپ کو پتہ ہے نا، معراج سے پہلے جب 5 نماز نہیں تھی تو صبح کی اور عصر کی نماز فرض تھی، اور رات کی تہجد آپ پر اور آپ کی امت پر 1 سال تک واجب رہی. اس کے بعد آپ کی امت سے اس کا وجوب یعنی جو واجب تھی وہ منسوخ ہو گیا. اس کے بعد معراج والی رات 5 نمازیں فرض ہوئیں، جس میں فجر اور عصر کی نمازیں جوں کی توں رہیں. بس سورج نکلنے سے پہلے اور ڈوبنے سے پہلے سے مراد فجر کی اور عصر کی نمازیں بھی ہیں. اور تسبیح کرنا قرآن کا حکم بھی ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اس کی تاکید کی. اور ان دونوں وقتوں میں تو اپنے آپ کو بالکل تسبیح کرتے رہنا چاہیے، اور اس کی فضیلت جو ہے ہمیں یہاں پر بار بار بتائی گئی، اور قرآن میں یہ بات بار بار ریپیٹ ہے. اور پھر اللہ تعالیٰ کے محبوب ترین کلمے اس کو پڑھتے رہنا چاہیے، جس سے زمین اور آسمان بھر جاتا ہے، نیکیاں ملتی ہیں. دن میں 100 مرتبہ سبحان اللہ کہنے سے 1000 نیکیاں ملتی ہیں، 1000 گناہ مٹتے ہیں. پھر اسی طرح جس نے سورج طلوع ہونے اور غروب ہونے سے پہلے سبحان اللہ 100 بار کہا، یہ 100 اونٹنیوں سے بہتر ہے. تو اس لیے یقین کریں کہ 2 منٹ سے زیادہ شاید نہ لگیں. سبحان اللہ 100 دفعہ کہنا بھی جو ہے چھوٹا سا عمل ہے، اور لیکن بہت بہت بڑی جزا ہے اس کی. لیکن ہم اتنا زیادہ مصروف ہیں آج کل کے ٹائم پہ، اتنا زیادہ بزی ہیں کہ ہمیں تسبیح کرنے کا ٹائم ہی نہیں ملتا. اور شاید سبحان اللہ، الحمدللہ اور اللہ اکبر کی جو تسبیح ہوتی ہے نا، وہ بھی بہت مشکل ہوتی ہے، وہ بھی لوگ بہت مشکل سے پڑھ پاتے ہیں. اور یہاں پر کیا ہے کہ سجود سجدوں کے بعد بھی تسبیح کیجیے، یعنی نماز کے بعد بھی تسبیح کیجیے. یہ جو نماز کے بعد کی تسبیح کا فائدہ ہے یہ بہت زبردست ہے، کہ یہ جو ہے جنت میں لے جانے والا عمل ہے. کہ 33 دفعہ سبحان اللہ، 33 دفعہ الحمدللہ، 34 دفعہ اللہ اکبر کہنا، پھر لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک پڑھنا، تو بہت زیادہ اجر کا باعث ہے. تو اس کی طرف بھی اشارہ ہے. مسند احمد میں ہے، ہم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں بیٹھے ہوئے تھے. آپ نے 14ویں رات کے چاند کو دیکھا اور فرمایا، تم اپنے رب کے سامنے پیش کیے جاؤ گے اور اسے اس طرح دیکھو گے جس طرح تم اس چاند کو دیکھتے ہو، جس کے دیکھنے میں کوئی دھکا پیلی نہیں، یعنی کوئی بھی وہ نہیں ہے نا کہ بھیڑ بھاڑ نہیں ہے. بس اگر تم سے ہو سکے تو خبردار سورج نکلنے سے پہلے کی اور سورج ڈوبنے سے پہلے کی نمازوں سے غافل نہ ہو جایا کرو. پھر آپ نے یہ آیت کی تلاوت کی، وَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ قَبْلَ طُلُوعِ الشَّمْسِ وَقَبْلَ الْغُرُوبِ پڑھی. ٹھیک ہے، یہ حدیث بخاری اور مسلم میں بھی ہے. صحیحین میں ہے، حضرت ابو ہریرہ سے مروی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس مفلس مہاجر آئے اور کہا، یا رسول اللہ، مالدار لوگ بلند درجے پر ہیں اور ہمیشگی والی نعمتیں حاصل کر چکے. آپ نے فرمایا وہ کیسے؟ جواب دیا، ہماری طرح تو نماز اور روزہ وہ بھی رکھتے ہیں، لیکن وہ صدقہ دیتے ہیں اور جو ہم نہیں دے سکتے، وہ غلام آزاد کرتے ہیں جو ہم نہیں کر سکتے. آپ نے فرمایا، آؤ تمہیں ایک ایسا عمل بتاؤں، جب تم اسے کرو گے تو سب سے آگے نکل جاؤ اور تم سے افضل کوئی نہ نکلے. لیکن جو اس عمل کو کرے وہ، تم ہر نماز کے بعد 33 مرتبہ سبحان اللہ، الحمدللہ، اللہ اکبر پڑھ لیا کرو. پھر وہ آئے اور کہا، یا رسول اللہ، ہمارے مالدار بھائیوں نے بھی آپ کی اس حدیث کو سنا اور وہ بھی اس عمل کو کرنے لگے. آپ نے فرمایا، پھر تو یہ اللہ کا فضل ہے جس کو چاہے دے. الحمدللہ. تو اب یہاں پر دیکھیں کہ اس کے 3 معنی بھی لیے گئے ہیں. ایک تو نماز کے بعد بھی تسبیح جو ہے 31 یہ جو ہے 33 دفعہ پڑھتے ہیں ہم، جس کو تسبیح فاطمہ کہتے ہیں. دوسرا سورج جب غروب ہو جائے یعنی مغرب کے بعد، اور تیسرا فرض نماز کے بعد نفل کا اہتمام کرنا ہے نا، آیت نمبر 39 میں. اب پھر دیکھیں آیت نمبر 41، وستمی، اور غور سے سنیے. استماع یستمیع سے، وستمی، غور سے سنو. یوما، جس دن، ینادی پکارے گا، المنادی پکارنے والا، من مکان، ایک جگہ سے، قریب، دور کی جگہ سے.
यौमा जिस दिन यस्माऊना वो सब सुनेंगे, समीआ यस्माऊ से यस्माऊना जिस दिन वो सुनेंगे, सही हता चिंगाड़ को, बिल हक की हक के साथ, जालिका ये होगा यौमुल खुरूज निकलने का दिन। कयामत के बारे में पूछते ना कब आएगी कयामत, कब आएगी, आप हमें कयामत के बारे में डराते रहते हैं, ये कोई नहीं है कयामत, कुछ कयामत नहीं आएगी। तो अल्लाह ताला क्या कह रहे हैं कि अब पहले क्या कहा कि गौर से सुनो, यानी कयामत कब आएगी, जिस दिन पुकारने वाला दूर की जगह से पुकारेगा और वो सुनेंगे एक चिंगाड़ को, सूर की आवाज को, जो किसी से छुपी नहीं रहेगी। और ये होगा यौमुल खुरूज निकलने का दिन। हजरत ख्वाब फरमाते हैं अल्लाह ताला एक फरिश्ते को हुक्म देगा कि बैतुल मुकद्दस के पत्थर पर खड़ा होकर आवाज लगाए कि ए सड़ी गली हड्डियों, ए जिस्म के मुतफर्रिक अज्जा यानी बिखरे हुए बॉडी पार्ट्स, अल्लाह तुम्हें जमा होने का हुक्म देता है ताकि तुम्हारे दरमियान फैसला कर दे। बस मुराद उससे सूर है, ये हक उस ये जो हक है उस शक और शुबा और इख्तिलाफ को मिटा देगा, यानी ये कॉन्ट्रडिक्शंस को मिटा देगा जो उससे पहले था। ये कब्रों से निकल खड़े होने का दिन होगा, इब्तदा पैदा करना, फिर लौटना और तमाम खलाइक को एक जगह लौटाना, ये हमारे लिए बस यही बात है। और हम उसको हर शख्स को उसके अमल का बदला देंगे। फिर आयत नंबर 43, इन्ना बेशक हम नाहनु हम ही जिंदा करते हैं, आहिया युही से नू ही हम ही जिंदा करते हैं, व नुमीतु और हम मौत देते हैं, अमाता नुमीतु से नुमीतु हम मौत देते हैं, व इलैना और हमारी ही तरफ अलमसीर लौटना है, यानी हम ही जिंदा करेंगे, हम ही जो है मौत देंगे और हमारी ही तरफ तुमको जिंदा करके हमारी तरफ तुम सबको लौटना है। यौमा जिस दिन तशक्ककु शक हो जाएगी, तशक्कका या तशक्ककू से तशक्ककू फट जाएगी, अल अर्दु जमीन अनहुम उनसे, सिरा सिराअन तेज दौड़ने वाले होंगे, सरा से बना है ना, तेज दौड़ने वाले होंगे यानी हरी के लिए आता है ये सीन रा, हम कहते हैं ना सरीउल हिसाब, जल्द हिसाब लेने वाला है अल्लाह ताला, उसी से ये बना है सारा युसारिउ सारि। और ये जो तशक्कका है ये फेले माजी है, कभी आप इसको फेले मुजारे समझे, ये क्योंकि फेले मुजारे ये तशक्ककू है। जिस दिन शक हो जाएगी, फट जाएगी जमीन, उनसे तेज दौड़ते हुए होंगे, ये है दिन इकट्ठा होने का, जालिका ये है हशरुन हशर यानी इकट्ठा करना, इलैना अलैना हम पर, यसीर बहुत आसान, यानी ये अल्लाह ताला के लिए बहुत आसान है, ये अल्लाह ताला के लिए मुश्किल नहीं है, यानी हर शख्स को उसका बदला मिलेगा, जमीन फट जाएगी, सब जल्दी जल्दी उठ खड़े होंगे, अल्लाह ताला आसमान से बारिश बरसाएगा जिससे मखलूक के बदन उगने लगेंगे, जिस तरह कीचड़ में पड़ा हुआ दाना बारिश से उग जाता है। जब जिस्म की पूरी नशोनुमा हो जाएगी, पूरा जिस्म उग जाएगा, तो अल्लाह ताला हजरत इसराफिल अलैहिस्सलाम को सूर फूंकने का हुक्म देगा, तमाम रूहें सूर की सुराख में होंगी, उनके सूर फूंकते ही रूहें आसमान के दरमियान फिरने लग जाएंगी। उस वक्त अल्लाह ताला फरमाएगा मेरे इज्जत और जलाल की कसम, हर रूह अपने अपने जिस्म में चली जाए जिसे उसने दुनिया में आबाद कर रखा था, बस हर रूह अपने अपने असली जिस्म में चली जाएगी। और जिस तरह जहरीले जानवर का असर चौपाए के रग व रेशे में बहुत जल्दी पहुंच जाता है, इसी तरह उस जिस्म के रग व रेशे में फौरन रूह दौड़ जाएंगी और सारी मखलूक अल्लाह के फरमान के मातहत दौड़ती हुई, यानी अल्लाह ताला के हुक्म से दौड़ती हुई जल्दी जल्दी मैदान महशर में हाजिर होंगे। ये वक्त होगा जो काफिरों पर बहुत सख्त होगा, जैसे कि कुरान में आता है ना कि जिस दिन वो तुम्हें पुकारेगा तुम उसकी तारीफें करते हुए जवाब दोगे और समझते होंगे तुम बहुत ही कम दुनिया में ठहरे। और सही मुस्लिम में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं सबसे पहले मेरी कब्र की जमीन शक की जाएगी, यानी सबसे पहले आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम निकलेंगे। और ये अल्लाह ताला के लिए बहुत बहुत आसान है, मुश्किल नहीं है इसको करना। नहानु हम, आलमू जानते हैं, बिमा उसे जो, यकूलूना वो सब कहते हैं, वमा और नहीं, अंता आप, अलैहिम उन पर भी, जब्बार जबरदस्ती करने वाले, जब्बारिन जबरदस्ती करने वाले,
فذکر تو نصیحت کیجیے، ذکرہ یذکرو سے فذکر تو نصیحت کیجیے، بالقرآن قرآن کے ساتھ، من اسے جو یخافو ڈرتا ہو، خافا یخافو سے، وعید میری وعید سے، میری دھمکی سے، یعنی ہر شخص جو کہ اب یہاں پر کیا ہے کہ ہم جانتے ہیں اسے جو وہ کہتے ہیں اور نہیں ہیں آپ ان پر زبردستی کرنے والے، ٹھیک ہے۔ رسول اللہ پریشان رہتے تھے نا کہ ایمان لے آئیں، یہ سب لوگ ایمان لے آئیں، لیکن لوگ سارے کہاں ایمان لانے والے تھے؟ ایمان لانے والے تھے نہیں تھے۔ تو اللہ تعالیٰ کیا کہہ رہے ہیں کہ آپ جو ہے ان پر زبردستی کرنے والے نہیں ہیں، بس آپ نصیحت کیجیے اس قرآن کے ساتھ اس کو جو ڈرتا ہو میری وعید سے، میری وارننگ سے، میرے عذاب سے، یعنی جو اللہ تعالیٰ کے عذاب سے ڈرتا ہو اسی کو ہی نصیحتیں کام آتی ہیں۔ اور پھر نصیحت کس کے تھرو ہونی چاہیے؟ قرآن۔ اب دیکھیں کہ جتنا اثر ہمارے دل پر قرآن کی باتوں کا ہوتا ہے نا، قرآن کا ہوتا ہے، قرآن سے انسان بدل جاتا ہے۔ ایک بار اگر کسی کو قرآن سنا دیا جائے، اس کے کانوں میں قرآن پڑ جائے تو پھر اس کا اثر ہونے لگتا ہے۔ اگر اس کا دل نرم ہے، رجوع کرنے والا دل ہے، تو واقعی اس پر اثر ضرور ہوگا۔ آپ چاہے پوری زندگی نصیحتیں دیتے رہیں، اپنی نصیحتیں دیتے رہیں، سمجھاتے رہیں، اتنا اثر نہیں ہوتا کسی کا بھی جتنا اثر قرآن سے ہوتا ہے۔ تو اس لیے قرآن کے تھرو نصیحتیں کرتے رہو، یہی حکم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ملا، یہی حکم ہمیں ملا، اور ہمیں بھی کیا کرنا چاہیے؟ اس قرآن کو عام کرنا چاہیے، جیسے ہو سکے اس میں کنٹریبیوشن کریں، جیسے ہو سکے قرآن کو آگے پہنچائیں۔ چاہے اس کی آج کل تو اتنا آسان بھی ہے کہ ایک کلک فوراً ٹچ کرتے ہی آڈیوز پہنچ جاتی ہیں، ہے نا، اور آپ کے تھرو قرآن آگے پہنچ گیا۔ تو جیسے چاہیں اس میں پارٹ لیں، جیسے جو اللہ تعالیٰ نے اسکل دی ہے اس کے اکارڈنگ، تو لیکن کیا کریں؟ نصیحت کرتے رہیں قرآن کے تھرو۔ اور پھر دیکھیں شروع میں بھی ہم نے پڑھا قرآن کے بارے میں کہ یہ جو قرآن ہے یہ بڑی شان والا ہے، اور آخر میں کیا پڑھ لیا ہم نے کہ یہ بڑی شان والا ہے قرآن، اسی کے ذریعے نصیحت کرتے رہو، اسی کے ذریعے نصیحت کرتے رہو۔ اور پھر بیچ میں وہی آخرت کی باتیں، ٹھیک ہے، پہلے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں کہ یہ قرآن جو ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر نازل کیا گیا، پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ڈرانے والا بنا کر بھیجا گیا، پھر اللہ تعالیٰ نے قیامت کے بارے میں کہ اگر تم اس قرآن کو مانو گے، قرآن کی نصیحتوں کو مانو گے، مرنا ہے، مرنے کے بعد زندہ ہونا ہے، اللہ تعالیٰ کے سامنے کھڑا ہونا ہے، پھر حساب کتاب ہوگا، اور اس کے بعد کیا ہوگا؟ پھر یا تو جنت ملے گی یا دوزخ ملے گی۔ جنت کا بھی ذکر آ گیا، دوزخ کا بھی ذکر آ گیا، جنت میں کیا ہوگا، دوزخ میں کیا ہوگا، جنت کیسی ہے، دوزخ کیسی ہے، اس کے بارے میں ڈیٹیل سے بتایا اللہ تعالیٰ نے۔ پھر کیا کہا؟ اگر تم یہ نہیں کرو گے تو اپنی پرانی قوموں کا انجام دیکھ لو، ان کے ساتھ کیا ہوا، انہوں نے میری باتوں کو نہیں مانا تو ان کو کوئی بچا نہیں پایا، اب اور اللہ تعالیٰ کے سامنے جا کر وہ لڑیں گے۔ اس لیے جس سے پہلے وہ سور والا دن آئے جس دن سور پھونکا جائے گا، اس سے پہلے مان جاؤ اور اس قرآن کے ذریعے نصیحت کرتے رہو، خود بھی نصیحت حاصل کرو، دوسروں کو بھی نصیحت کرتے جاؤ۔ الحمدللہ وآخر الدعوانا ان الحمدللہ رب العالمین، سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک، سبحان ربک رب العزت عما یصفون، والسلام علی المرسلین، والحمدللہ رب العالمین، برحمتک یا ارحم الراحمین۔